नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मोहतरम, आप ज़ुहूर महदी अलैहिस्सलाम और अलामाते क़यामत का ज़िक्र समात फरमा रहे हैं। जैसे ही मुसलमानों की इन शहादतों की ख़बर मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँचेगी और कुस्तुनतुनिया के ईसाइयों के हाथ चले जाने की ख़बर भी वहाँ पहुँचेगी, तो फिर अहले मदीना की तरफ से एक बड़ा लश्कर ईसाइयों के साथ लड़ने के लिए शाम की इसी सरज़मीन पर आएगा, यानी इसी मुकाम दाबक पर। उधर से जब ईसाइयों को मुसलमानों के लश्कर के आने की इत्तला मिलेगी तो ईसाई भी जो कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर चुके होंगे, ये इसी मुकाम यानी मुकाम दाबिक पर ये अपनी फ़ौजों को जमा करेंगे और यहाँ एक खून रेज़ जंग होगी। चुनांचे इस जंग में क्या सूरत हाल होगी, आइए जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका की रोशनी में, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत की है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ईसाई आमाक या दाबक के मुकाम पर पड़ाव डालेंगे। ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए मदीना से मुसलमानों का एक लश्कर रवाना होगा जो इस वक्त रूए ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबल सफ़ आ रहा होंगे तो ईसाई कहेंगे, तुम लोग ज़रा हट जाओ, पहले हमें उन लोगों से लड़ाई कर लेने दो जो हम में से गिरफ़्तार हो गए थे। इस पर मुसलमान कहेंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपने इन भाइयों से कभी अलग ना होंगे। चुनांचे लड़ाई शुरू होगी तो मुस्लिम लश्कर का 1/3 हिस्सा मैदान जंग से फ़रार हो जाएगा। अल्लाह ताला कभी इनकी तौबा कबूल नहीं करेगा। इस लश्कर के 1/3 लोग जिहाद करते हुए शहीद हो जाएंगे। ये लोग अल्लाह के नज़दीक अफजल तरीन शुहदा होंगे। मुसलमानों का बकिया 1/3 लश्कर फ़तह याब होगा। ये लोग कभी भी फितने में मुब्तला नहीं होंगे और फिर यही लोग कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। जब वो अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों से लटका कर माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो शैतान इनके दरमियान आकर आवाज़ लगाएगा कि लोगों, तुम्हारे बाद दज्जाल मसीह ने तुम्हारे घरों में दाखिल होकर फ़साद बर्पा किया है। इससे शैतान का मकसद घबराहट और ख़ौफ पैदा करना होगा। लश्कर इस्लाम के ये फ़ौजी वहाँ से निकलेंगे और दज्जाल की तरफ मुतवज्जो होंगे। शैतान की ये ख़बर तो बातिल होगी, मगर वो जब शाम में पहुँचेंगे तो उस वक्त वाकई दज्जाल का खुरूज हो चुका होगा। आपने हदीस मुबारका समात फरमाई, इसका रेफरेंस नोट फरमाएं। ये सही मुस्लिम में बाबुल फितन में ये हदीस मुबारका मौजूद है और ये हदीस नंबर है 2897। इस हदीस मुबारका से जो अहम नुकात हमें मिले वो ये हैं कि मुसलमान
جب مدینہ میں اس خبر کو پائیں گے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کی اس جماعت کو شہید کر دیا جن کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف پہلے جہاد کیا گیا تھا، تو مدینہ سے ایک بڑا لشکر عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ جب یہ لشکر دابق کے مقام پر، جو شام ہی کا ایک مضافاتی علاقہ ہے اور ترکی کی سرحد کے بالکل قریب ہے، وہاں پہنچے گا، تو ادھر سے عیسائی بھی اسی میدان میں یہ خبر پا کر موجود ہوں گے۔ یہاں دونوں لشکروں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ اس موقع پر عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اے مسلمانوں تم پیچھے ہٹ جاؤ اور پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑنے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے، اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی ہوں گی، اور ان جنگوں کے نتیجے میں ایک جنگ کا تذکرہ تو آپ پڑھ چکے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت شہید ہوگی اور قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، لیکن گزشتہ جنگوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے عیسائی مسلمانوں کی قید میں ہوں گے، اور مسلمانوں کی تبلیغ اور ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے یہ سب عیسائی اسلام قبول کر چکے ہوں گے۔ چنانچہ ان نو مسلموں سے لڑنے کے لیے عیسائی مسلمانوں سے یہ کہیں گے کہ تم ہٹ جاؤ، پہلے ہم ان سے لڑیں گے جنہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا۔ لیکن مسلمان اس بات کو قبول نہیں کریں گے، چنانچہ گھمسان کی جنگ شروع ہو جائے گی، جس کی ابتدا میں مسلمانوں میں سے ایک تہائی لوگ فرار ہو جائیں گے۔ یہ تقریباً وہی منظر ہوگا کہ جب فتح مکہ ہوئی، تو فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوا، تو غزوہ حنین کے موقع پر بھی شروع میں جب افراتفری مچی تو 9 مسلم ہی میدان جنگ سے فرار ہوئے تھے، اور اس بھگدڑ کی وجہ سے شروع میں مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بیٹے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان چاروں شخصیات کے علاوہ لشکر اسلام میں کافی بھگدڑ مچ چکی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا، اور حضرت عباس جن کی آواز بلند تھی ان سے کہا کہ پہلے تو مہاجرین کو پکارو، پھر انصار کو پکارو، تو ان کی آواز پر پھر سب صحابہ نے لبیک کہا اور واپس لوٹے، اور دشمن پر جم کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ تقریباً اسی طرح کی ایک جھلکی ہوگی کہ یہ مدینہ سے جو بڑا لشکر آئے گا، اس کے ایک تہائی لوگ اس جنگ سے جو عیسائیوں کے ساتھ دابق کے مقام پر ترکی اور شام کی سرحد کے پاس لڑی جائے گی، اس میں مسلمانوں کا ایک تہائی حصہ بھاگ جائے گا۔ یہ 9 مسلم ہوں گے یا دیگر مسلم ہوں گے، ہم اس میں مزید قیاس آرائی نہیں کر سکتے، یہ صرف ایک اندازہ ہے، باقی حتمی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کیا یہ غزوہ حنین کے موقع پر 9 مسلموں کی طرح بھاگ جانے والے لوگوں کی طرح ہی ہوں گے یا کچھ اور لوگ ہوں گے۔ بہرحال حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک تہائی مسلمانوں کا حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا، اور ان فرار ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ ایک تہائی لشکر کا حصہ عیسائیوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور ایک تہائی حصہ وہ ہوگا جو عیسائیوں پر غلبہ پا لے گا، اور بالآخر جو فتح ہے مسلمانوں کے نام رہے گی، اور یہ عظیم ترین غازی ہوں گے۔ پھر یہی آگے بڑھ کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے،
اور یوں قسطنطنیہ ایک بار پھر مسلمانوں کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد جب یہ زیتون کے درختوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں اپنی تلواریں لٹکا کر یہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، تو حدیث مبارکہ کے ان الفاظ سے اور جنگ کے اس میدان کی صورتحال سے باتیں بڑی واضح ہیں کہ جو بندہ ناچیز نے احادیث کی روشنی میں جو تشریح کی کہ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اور دجال کے خروج کے موقع پر وہ اسلحہ نظر نہیں آتا جو اس وقت انسانیت کے پاس ہے۔ تو دھوئیں کا ذکر بھی آپ نے سماعت فرمایا، تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ انسان پھر اسی قبائلی دور میں پہنچ جائے گا جب آبادی کم تھی اور انسانوں کے پاس وہ لیٹسٹ ویپنز نہیں ہوں گے جو اس وقت انسانوں کے پاس ہیں۔ وہی بنیادی اور روایتی اسلحہ ہوگا جس سے پرانے ادوار میں جنگیں ہوا کرتی تھیں کھلے میدانوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی ہم نے جان لی کہ اس موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا تو شیطان مسلمانوں کے درمیان ایک افواہ پھیلائے گا کہ یہاں شیطان سے مراد جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی جو شیطان کے روپ میں، کیونکہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ ناس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من الجنۃ والناس، یعنی بہرحال یہ شیطان ہوگا، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا واقعی کوئی شیطان ہو۔ تو یہ مسلمانوں میں افواہ پھیلائے گا کہ دجال نے ان کے گھروں پر حملہ کر دیا ہے۔ تو مسلمان جو لشکری ہوں گے اسی وقت اس بات کو سن کر دوبارہ جہاد کی تیاری کریں گے اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے، لیکن جیسے ہی یہ شام کے درمیان میں دمشق کے پاس جو ہمارا اندازہ ہے وہاں پہنچیں گے تو مسلمانوں کو یہ خبر ملے گی کہ یہ اطلاع جھوٹی تھی، مسلمانوں کے گھر مدینہ المنورہ میں محفوظ ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دجال جو ہے یہ کسی اور جگہ سے خروج کر چکا ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر اور دجال کے خروج کے موقع پر پیش آئیں گی، اور یہ دجال کے خروج سے پہلے کی جنگوں کا احوال ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کر ایک جوائنٹ وینچر بھی کریں گے اور ایک مشترکہ دشمن کو شکست بھی دیں گے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی عیسائیوں سے جنگ ہوگی اور اس جنگ کے نتیجے میں کبھی مسلمانوں کو فتح ہوگی اور کبھی عیسائیوں کو ظاہری صورت میں کامیابی ملے گی اور مسلمانوں کو شہادت کی صورت میں فتح ملے گی، کیونکہ فتح تو بہرحال مسلمانوں کا مقدر ہے۔ مسلمان غازی ہو تو پھر بھی فتح یاب ہے، اور اگر شہید ہو تو پھر بھی فتح و نصرت اسی کا مقدر ہے۔ ہاں نقصان کی بات کی جا سکتی ہے، کسی جنگ میں مسلمان نقصان سے بچ جائیں گے اور کسی جنگ میں مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان جنگوں کی تفصیل آپ ان دونوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سمجھ چکے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ وہ کون سے عیسائی ہوں گے جو پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور پھر مسلمانوں سے ہی وہ جھگڑا کریں گے، اور در پردہ پہلے بھی وہ غداری کر چکے ہوں گے، اور پھر جب ان کا ایک شخص صلیب لہرائے گا تو پھر تو کھلم کھلا جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو بندہ ناچیز آج کے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قیاس پیش کرتا ہے کہ وہ جو مشترکہ دشمن جس سے مسلمان اور عیسائی مل کر لڑیں گے یہ یورپ کے لوگ ہوں گے، اور یہ نیٹو ممالک اور ان کی در پردہ معاونت کرنے والے یہودی ہوں گے، جبکہ وہ عیسائی جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر اول جنگ کریں گے لیکن در پردہ ان کے اپنے مخصوص عزائم اور ایجنڈے ہوں گے، وہ یہ رشیا کی بیلٹ ہے
جہاں آج بھی جو کٹر عیسائی ہیں وہ آباد ہیں، اور عیسائیت کا گڑھ انہی ریاستوں میں آج بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک قیاس ہے کہ جس طرح سے روس عالم اسلام کے قریب ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں مشترکہ کچھ مہمات بھی آنے والے وقتوں میں لازمی رونما ہوں گی، لیکن درپردہ روس مسلمانوں کے ساتھ یا رشین سٹیٹس کے اندر جو رہنے والے مسلمان ہیں، کیونکہ احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ ملکوں کی جو جغرافیائی تقسیم اس وقت ہمیں نظر آتی ہے، جہاں حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل بہت سی اور چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، وہاں ملکوں کی جو یہ تقسیم ہے اس میں بھی بہت رد و بدل ہو چکا ہوگا، اور ملکوں کی جو جغرافیائی تقسیم ہمیں آج نظر آتی ہے، اس صورت میں ہمیں اس زمانے میں ملک نہیں ملیں گے، بلکہ گھوم پھر کر تاریخ تقریباً وہیں پہنچ جائے گی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل تھی، اور جو حالات ان علاقوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے تھے، وہی حالات حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے ہوں گے۔ تو بہرکیف اس پٹی میں رہنے والے جو کٹر عیسائی ہیں، جنہیں آرتھوڈاکس کرسچینز کہا جاتا ہے، یہ اول مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشترکہ مہمات میں حصہ لیں گے اور دشمن کے خلاف یہ جنگ بھی کریں گے، لیکن در پردہ یہ عیسائی مسلمانوں سے غداری بھی کریں گے۔ اس غداری کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ صرف مسلمانوں کے یہ لڑوائیں گے اور خود پیچھے رہیں گے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں یہ دیگر جو ان کے مد مقابل دشمن ہیں ان کو دیں گے۔ بہرکیف حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ مسلمانوں سے غداری کریں گے، مگر یہ معاملہ خفیہ ہی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ایک عیسائی صلیب کو ہوا میں نہیں لہرائے گا۔ جیسے ہی وہ صلیب کو ہوا میں لہرائے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، حالانکہ مسلمانوں نے جو جنگ ہے وہ اپنے زور بازو پر جیتی ہوگی، اور آج کے حالات میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ روس اور چائنا ہمارے حلیف ہیں، لیکن انہوں نے بحری بیڑے صرف کھڑے ضرور کیے ہیں چونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر نیٹو سے رشیا کبھی بھی نہیں لڑے گا، کیونکہ اس کے اپنے کچھ عزائم ہیں، وہ اپنی توسیع کی خواہش رکھتا ہے اور اسی پرانے رشیا کو بحال کرنا چاہتا ہے جو کسی زمانے میں تھا، تو اس کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں اتحاد ہوتے ہیں، اور اتحاد کے نام پر روس مسلمانوں کے کافی قریب ہے۔ تو قیاس یہ ہے کہ یہی جو پٹی کے لوگ ہیں یہ مسلمانوں سے غداری کریں گے، اور غداری اس وقت جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی جب ایک عیسائی صلیب کو لہرائے گا اور کہے گا فتح اس کی وجہ سے ہوئی، تو مسلمان ظاہر ہے طیش میں آئیں گے کہ فتح کا کریڈٹ تو سارا ہمارے سر ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ہی قربانیاں دی ہوں گی، اور عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ شمولیت صرف برائے نام ہوگی، اس میں عملی طور پہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پہ وہ کہیں کہیں غداری اور منافقت بھی کریں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس جنگ کی صورت میں اگلی بات ہم جان چکے کہ پھر مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور پھر قسطنطنیہ فال کرے گا، لیکن پھر اہل مدینہ آ کر اس کو دوبارہ عیسائیوں کے قبضے سے چھڑوائیں گے، اور جب شام پہنچیں گے تو وہاں مسلمانوں کو یہ خبر ملے گی کہ دجال جو ہے وہ خروج کر چکا ہے، اور پھر یہی وہ سرزمین ہوگی جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں اللہ کے حکم سے نازل ہوں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف ایک عظیم معرکہ برپا ہوگا، اور دجال کو اور اس کے لشکریوں کو شکست ہوگی۔
ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو میں نے پہلے جس کا میں نے تھوڑا سا سرسری سا تذکرہ کیا تھا، وہ حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں کہ دجال کے خروج سے پہلے کیا اہم واقعہ روئے زمین پر رونما ہوگا، تاکہ معاملات کو ہم اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے خروج سے قبل 3 برس بہت سختی اور شدت کے ہوں گے۔ لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہوں گے۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے۔ پھر اگلے برس آسمان کو یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے۔ پھر تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے، اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری پیداوار روک لے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا 1 قطرہ تک نہ گرے گا، اور زمین سے کوئی نباتات پیدا نہ ہوگی۔ روئے زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، اس کا حوالہ نوٹ فرمائیں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں باب الفتن میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے 4077، یعنی 4077، یہ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے خروج سے قبل 3 برس پہلے انسانیت پر بہت ہی زیادہ تنگی اور قحط کا زمانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو بتدریج بارش کو روکنے کی اور زمین کو پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم کیوں دے گا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جا بجا یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور بندے ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف سے انسانوں کو خیر ہی پہنچتی ہے، جبکہ انسانوں کی طرف سے میری طرف شر ہی آتا ہے، تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جو انسان میری طرف بھیجتے ہیں وہی ان کو لوٹا دیتا ہوں۔ اب انسانیت پر یہ جو تنگی کا دور آئے گا، اور یہ جو خشک سالی کا دور آئے گا، جس میں تیسرا سال نعوذ باللہ من ذالک اس قدر شدید قحط سالی کا ہوگا کہ آسمان سے بارش کا 1 قطرہ نازل نہ ہوگا اور زمین سے کوئی پیداوار نہ نکلے گی، تو اس کی وجہ بندہ ناچیز کی جو سمجھ میں آئی وہ بھی یہی ہے کہ انسان نے انسان کو مارنے کے لیے جو خطرناک ترین ہتھیار بنا رکھے ہیں، جب یہ انسان اپنی ہی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے ان ہتھیاروں کو اپنی انانیت کی خاطر چلا بیٹھے گا، تو یہ جو شر وہ فضاؤں میں بھیجے گا، تو اس شر کی پھر سزا اللہ کی طرف سے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے گا۔ اور ایٹمی جنگ جو پہلے سال جس کا آغاز ہوگا، پہلے سال اس کا اثر یہ ہوگا کہ 1/3 بارش
کم ہو جائے گی۔ اسے ہی کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، اور ہر ذی شعور جو سائنٹسٹ ہے اور ہر ذی شعور دانشور، اس کا تعلق خواہ کسی بھی طبقہ فکر سے ہو، کسی بھی رنگ نسل اور مذہب سے ہو، وہ چیخ چیخ کر صدیاں پہلے یا سال ہا سال پہلے اسی بات کی دہائی دے رہا ہے کہ انسان نے جو کچھ بنا لیا ہے وہ اس کی تباہی کے لیے بہت ہی زیادہ ہے، کافی ہی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہ جو کہانیاں ہم پڑھتے ہیں یا نصاب تک میں شامل ہیں کہ مریخ پر بستیاں بسانے کا امریکہ کا منصوبہ ہے یا چاند پر وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بدبخت لوگ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کچھ بنا چکے ہیں، تو جب یہ سب کچھ چل جانا ہے تو پھر زمین رہنے کے قابل نہیں رہنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سزا ہوگی یہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگی، جو کہ پھر ساری نسل انسانی بھگتے گی، اور قحط سالی کا یہ شدید ترین دور ہوگا جو تیسرے سال شدید ترین ہو جائے گا، جس کی طرف اس حدیث مبارکہ میں اشارہ دیا گیا کہ دنیا کے تمام درخت جو ہیں وہ سوکھ جائیں گے، کیونکہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی اور سبزہ وغیرہ سارا ختم ہو جائے گا، سوائے ان درختوں کے جو کہ اللہ کے حکم سے ہرے بھرے رہیں گے، جن کی تعداد انتہائی قلیل ہوگی، اور عین ممکن ہے وہ صرف کھجور کے اور دیگر کوئی مبارک درخت ہے زیتون وغیرہ اس کے ہوں گے، باقی سب درخت جو ہیں وہ سوکھ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دجال کے خروج سے پہلے کے واقعات ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھائے گئے ہیں، اور ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے اوپر قیامت صغریٰ برپا کر لے گا، اور اس کے نتیجے میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد دنیا سے ختم ہو جائے گی، اور پھر وہی قبائل کا دور ہوگا، پھر وہی روایتی اسلحہ ہوگا، اور پھر یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگیں ہوں گی جو بالآخر مسلمانوں کی فتح کی صورت میں جن کا خاتمہ ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کریں گے، اور اسلام کا پورے عالم پر بول بالا ہوگا۔ آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے، اس حوالے سے کچھ مزید گفتگو اگلی ایک ساتھ میں کی جائے گی۔ والسلام۔